अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं पश्तून करेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल पर मुफ्ती तारिक मसूद ने एक वीडियो बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि सबसे पहले आप लोगों तक वो वीडियो पहुँच जाए। शुक्रिया। चलो वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के। शुक्रिया। अच्छा, ये जो दौर है ना, जो जिसमें क़यामत करीब है, एक तो खुदा का वास्ता ये दज्जाल के बारे में जो किताबें हैं और टॉपिक्स हैं ना, ये पढ़ना छोड़ दें। जब क़यामत की बात आई ना तो दज्जाल का टॉपिक आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है दज्जाल आएगा, बहुत बड़ा फितना होगा, ये बात हकीकत है। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि हर चीज में से दज्जाल निकाल के ना कशीद के लोगों को वहमी बना दिया है। एक आर्मी के रिटायर ऑफिसर मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा मैंने दज्जाल पे एक बहुत जबरदस्त रिसर्च की है जो पता नहीं 10 GB में है मेरे पास हार्ड डिस्क में, वो USB में 2 USB होंगी 5-5 GB की, अब हो सकता है 10 GB की हो, कोई वल्लाह आलम। मैंने कहा हजरत दज्जाल के बारे में इतना कुछ हमें मिलता ही नहीं है कि 1 GB में भी आ जाए वो, आपने 10 GB कहां से तैयार कर लिया वो। तो बहुत से लोग मैंने पागल होते हुए अपनी जिंदगी में देख लिए कि इसमें भी दज्जाल है, इसमें भी दज्जाल है, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली, ये भी खुरासान, ये फिर वो। भाई आपको हुक्म है ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर आप फैसला करो। दज्जाल ने जब आना होगा आएगा, उसके लिए तैयारी जरूर रखो। तैयारी का क्या मतलब? अल्लाह से पनाह मांगो, जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ लिया करो बस। अभी से आप उसके बारे में वो कुछ करना शुरू करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि अभी ग्राउंड रियलिटी आपको कुछ और करने का हुक्म दे रही होती है और आप दज्जाल सामने रखकर अपनी पॉलिसियां चेंज कर रहे होते हो। हर थोड़े दिन में यूट्यूब पे देखो कोई दज्जाल के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा है, कोई सब A to Z गलत अक्सर खबरें होती हैं, अपनी तरफ से खींचा तानी कर करके ना निकाला हुआ होता है। जिस चीज को इस्लाम ने मुबहम रखा है आप उसको डिटेल में बयान नहीं कर सकते। मुबहम रखा है, मुबहम ही रहने दो उसको। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आना होगा, हमारा ईमान है आएंगे, लेकिन हमने अभी जो फैसले करने आज के जमीनी हकाइक को देख कर करने हैं, हजरत ईसा के नुज़ूल को सामने रख के नहीं करने, वो आज के हिसाब से करने हैं, वरना आप गलती कर जाओगे। एक साहब कहने लगे मैं जिहाद की तैयारियां कर रहा हूं इमाम मेहदी के लिए, मैं लश्कर अभी से तैयार कर रहा हूं ताकि इमाम मेहदी के साथ जाके वो मिल जाए, उनको टेंशन ना हो लश्कर तलाश करने में। ये नौजवानों की सोच बता रहा हूं। मैंने कहा तू जिहाद करेगा कहां? ये इस्लामी कंट्री है, यहां करेगा तो इमाम मेहदी के आने से पहले जो थोड़ा बहुत लश्कर तैयार होना था उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुल्क में तुम कुछ करोगे तो मुल्क और कमजोर होगा और मुल्क दुश्मन कुव्वतें इसको भी खा जाएंगी। कह रहे यही तो प्रॉब्लम है मुफ्तियों में, उलमा में, ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे जिससे जो थोड़ी बहुत रही सही इस्लाम की रमक बाकी है उसका भी सत्यानाश हो जाए। आपका जज्बा था 4 शादियों का, मंगेतर को पहले बता दिया मैं 4 करूंगा, तो एक होगी आपकी? बोलो ना, एक भी नहीं होगी। फिर घर में जो भी रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, आपने जली हरूफ में पहले से लिखवा दिया कि चूंकि मैंने 4 करनी है तो 4 की तैयारी मेरी पहले से है। ये लो भाई, आई विल डू 4 मैरिज, कुछ भी इंग्लिश में, फारसी में, पश्तो में लगा दिया आपने। उसका नतीजा निकलेगा 4 तो दूर की बात, 1 भी नहीं होगी। यही हो रहा है कि इस तरीके से मुल्क के अंदर इस तरह की बातें करना। खलीफा कोई हर थोड़े दिन में कोई खलीफा आया हुआ होता है मार्केट में कि इसके हाथ पे बैत होकर हम खिलाफत नाफिज करेंगे। खिलाफत तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरीके से नाफिज हो जाए। जो रही सही टूटी फूटी खिलाफतें कुछ बची हुई हैं उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप देखो पहले बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा हुआ, बड़ी जबरदस्त हुकूमत थी, बड़ी जबरदस्त खिलाफत थी। ठीक है उनके मजालिम भी थे, हम उन मजालिम में उनको अच्छा नहीं कहते, लेकिन ओवरऑल इस्लाम को फायदा हो रहा था। बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े फुकहा पैदा हुए, बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े मुजाहिदीन पैदा हुए जिन्होंने सिंध फतह किया, काबुल फतह हुआ, लाखों मुरब्बा मील इस्लाम की एक रियासत कायम हुई। उस दौर में जितना इल्मी काम हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है बादशाहों में शर भी होता है, खैर भी होती है, लेकिन संजीदा उलमा ने मना किया इस हुकूमत के खिलाफ बगावत मत करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमानों का कोई खलीफा हो, बादशाह हो, चाहे वो जबरन आए, चाहे वो तलवार की बेस पे मुसल्लत हो जाए, सही मुस्लिम की हदीस आपने फरमाया उसके मुकाबले में जो भी खड़ा हो उसको कत्ल कर दो, काइनम मन कान, जैसा मर्जी हो वो, जितना ही नेक हो, जितना ही परहेजगार हो।
کیونکہ بادشاہ لوگ حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی، وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، اس میں بڑے بڑے محدثین، صحابہ، تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا، ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا، برداشت کرتے. اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالآخر کیا ہوا؟ رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا، اس نے کہا نہیں، میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا، بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا، میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی، لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسے ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. جب پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی. شیعہ سنی لڑائی. آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان، بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی. پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ تم ہمارے اوپر ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑ جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، نالج آ گئی نا اس کے پاس، تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے، اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے. اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انڈی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں فرقواریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی، پٹا ہوا، پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا، کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ظلم کیا بھی تھا، ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی، ہم نے کہا
یعنی بڑوں نے کہا, اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے, مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے, تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں دو فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے, اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا, آ جاؤ بھائی بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو, سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں, اور پس پردہ کیا کیا, جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا, پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی, اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا, اس لیے خاتمہ نہیں ہوا. ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائے تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا, دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے, تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ, ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف, بنو عباس میں جو دو فرقے تھے مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, غصے پہ کنٹرول نہیں کیا, زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی, جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے, یورپ ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, ہماری سائنس کی کتابیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے اسکول, جتنی کتابیں, وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے, جوش ہے اس کے اندر, غیرت ہے بھائی, دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی, ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب, یہاں الگ حکومت وہاں الگ خلافت, لیکن دونوں کا آپس میں لنک, کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں, متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے, 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے, زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا, مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی, عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی. یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے, تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا, ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا, میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے, ہر جگہ جذباتی فیصلے, کوئی تحقیق نہیں ہے. کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگاتے, بس چینل دیکھا, ARY کیا کہہ رہا ہے, جیو کیا کہہ رہا ہے, سما کیا کہہ رہا ہے, ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر, اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں, کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے. کوئی خاموش رہنا تو جانتا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بول دو مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا, میرے پاس کوئی درائے نہیں. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا, میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے. اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے, معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. ایک دم غیرت میں آنا, ایک دم جذبات میں آنا, الزامات لگانا, تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں, گھر کی طرف پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا, پھر گھروں کے حالات کے پہ تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا, عربوں کو, کہ تم عرب ہو, قرآن تمہاری زبان میں ہے, یہ ترکی عجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں.
حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو، جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے، اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ترک کی خلافت کا بھی ایسی کی تیسی ہو، اتنا سا رہ گیا ترکی، اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ صرف ایک عرب کی کتنے ممالک ہیں؟ ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں، دبئی کے شیخ الگ ہو گئے، عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے، سوڈان کے الگ ہو گئے، مصر کے الگ۔ مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا، لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ۔ اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی؟ ختم۔ اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسیاں آپ کو ماننی پڑیں گی، نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا۔ تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی پھر حکومت کا بھی خاتمہ ہوا، وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی، انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے۔ بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی، جس میں برما، بنگلہ دیش اور پاکستان پورا، کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج یہ، آپ اندازہ لگاؤ، اس کی بھی ایسی کی تیسی۔ لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں، اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے، تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا۔ ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کم بخت، اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ۔ کیونکہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر تھوڑے دن، آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو، خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا، اس کو بچاؤ اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے۔ ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں، جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے، سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا، آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں۔ دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا، آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے، کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا، چاول پکیں گے گھر میں، آٹا پکے گا، سامان لینا تھا آپ نے۔ ایک بندے نے کیا کیا؟ اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا۔ اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ، تو آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی۔ تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے، غائب ہیں، غائب رہیں گے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کراچی میں کچرا کنڈی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کراچی میں موبائل اسنیچنگ تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے، اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار۔ روز مر رہے ہیں گلی میں، کوئی اس کا شوہر مر گیا، وہ جوان میاں مر گیا، وہ جوان بیٹا مر گیا۔ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلاک کرو یار، کوئی تاکہ موبائل اسنیچنگ تو رکے نا۔ فلاں کا بندہ مر گیا، اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ، حکومت سے مطالبہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں۔ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ سیاسی سطح پہ کوئی شعور پیدا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، سیاسی سطح پہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ ہم سے ووٹ لے کے ہماری واٹ لگاتا رہے۔ قوم پرستی کے نام سے ہم سے ووٹ لیے گئے اور ہماری ہی دکانوں کو بولو لوٹا گیا، اور آج بھی وہی قائد ہے۔ قائد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، الحمدللہ قائد وہی ہے، قائد ہو تو ایسا ہو۔ تو اس لیے اب ہمیں غم بھی نہیں ہوتا، اب ہمیں الحمدللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا۔ سمجھ آ گیا؟ دونوں چیزیں لازم ہو، بیوی نہ بدلیں، ایک اور کر لیں اس کو رہتے ہوئے۔ تو یہ کسی نے چینج کیا ہے نا بھائی، ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا، قائد کی باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو نہیں بنائے کائنڈلی۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں قائد تو قائد ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، پٹ گئے، رول گئے، تمہاری واٹ لگا دی یار۔ لاہور کو دیکھو مسلم لیگ نے کیسا بنایا ہے، انہوں نے ووٹ دیا تو اس نے بنا بھی دیا۔ آپ اپنے لیڈروں کو تو دیکھو، کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے یار، اور ابھی قائد قائد ہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ قیامت تک رہے گا الحمدللہ۔